श्रीमती राधिका सानियाल। डियरेस्ट दीपाली, मैं तुमसे दिली माफ़ी चाहती हूँ। अगस्त की उस तूफ़ानी रात अपनी मुहिम पर जाने से पहले तुम्हारे घर आकर मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था, मगर हम सब एक ज़बरदस्त कौमी क्राइसिस से गुज़रे हैं और इतनी कुर्बानियाँ देकर महमूद दा मेरी आंखों के सामने गोली का निशाना बने। ज्योति दा को पुलिस ने इतना मारा कि उन्होंने हवालात में ही दम तोड़ दिया। जब हमारे साथियों ने पुलिस चौकी पर हमला किया, मैं बिल्कुल निहत्ती थी और सिर्फ जुलूस की क़यादत कर रही थी। इसी वजह से मेरे ऊपर कोई फ़र्द जुर्म फौजदारी की आयद नहीं की जा सकी। जब हमारे साथियों ने थाने पर हद गोले फेंके, पुलिस ने फ़ौरन गोली चला दी, हुजूम पर अश्कावर गैस छोड़ी और लाठी चार्ज किया। जब मुझे होश आया तो मेरी बाएं टांग में सख्त तकलीफ़ थी और मैं हथकड़ी पहने जनाना हवालात के फर्श पर पड़ी थी और बाहर शाम हो चुकी थी, बिल्कुल सन्नाटा। कुछ देर बाद कुछ सिपाही अंदर आए, मुझे पुलिस की लॉरी में बिठाल कर जेल ले गए और जनाना वार्ड में डाल दिया, जहां मच्छर ही मच्छर थे। एक लालटेन मेरे पास रख दी गई, बाहर खट से ताला। जब मैं ज़ोर ज़ोर से कराहने लगी तो एक बुढ़िया वार्डर अंदर आई और बड़बड़ाती हुई फिर बाहर निकल गई। चंद मिनट बाद जेलर आया, उसने गंदा सा स्ट्रेचर मंगवाया। मुझे फिर पुलिस की लॉरी में लादा गया। 2 मुसल्ला सिपाही मेरे साथ बैठे। लॉरी हिचकोले खाती अंधेरे शहर में से गुजरती सिविल अस्पताल पहुंची। मुझे उतार कर जनाना जनरल वार्ड के एक मैले से लोहे के पलंग पर डाल दिया गया। इस तरह हथकड़ियों समेत वार्ड में मुझे देखकर हंगामा सा हो गया। एक बूढ़ी औरत ज़ोर ज़ोर से बैन करने लगी। उसका लड़का भी चंद रोज़ कबल आंदोलन में शहीद हो गया था। खैर, डॉक्टर आया, मेरी मरहम पट्टी हुई, खाना खिलाया गया। सिपाही दरवाजे पर पहरे पर बैठ गए। 3 दिन तक जनरल वार्ड में रही। मरीज़ औरतें हमदर्दी से हर वक्त मेरे पास घिरी रहती। चुनांचे हुक्काम ने मेरा पलंग एक खाली कमरे में मुंतकिल कर दिया। खुशकिस्मती से मेरी टांग की हड्डी पर ज़रब नहीं आई थी। सर में अलबत्ता ज़्यादा चोट लगी थी। अस्पताल के डॉक्टर तवज्जो से मेरा इलाज करते रहे। रात को जनरल वार्ड की औरतें सिपाहियों की नज़र बचाकर मुझे फल और मिठाइयाँ दे जाती और हर तरह मेरी खिदमत को तैयार रहती। और मैं सोचती, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरी बेबस कौम के अफराद मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। तब एक रोज़ सुबह सुबह कमरे में एक मेम साहब दाखिल हुई। सिरहाने आकर मेरे ऊपर झुकी और आहिस्ता से कहा, रोज़ी। अधेड़ उम्र की खातून, छोटा सा जूड़ा बांधे, भूरे बाल, भूरे रंग का फ्रॉक, पाँव में भद्दे बूट, ये मिस एलिस बार्लो थीं। और इनको देखते ही बाहर बैठे सिपाहियों ने इन्हें फ़ौरन अंदर आने दिया। मिस बार्लो चार्ल्स बार्लो की बड़ी बहन है, मिशनरी। उन्होंने नरमी से बताया कि मेरे पापा परेशान हाल मिस्टर बार्लो के पास पहुंचे थे और मिस्टर बार्लो ने फ़ौरन पटना के अंग्रेज़ बड़े पादरी को ट्रंक कॉल किया था, जिनके यहाँ मिस बार्लो गारो पिल से हो आई थी। मैं चुपचाप लेटी उस अजीब व गरीब सिचुएशन की तफसील सुना की। मिस बार्लो ने स्टूल पर बैठकर मुझे समझाना बुझाना शुरू किया। जीसस के रहमो करम की तबलीग की और कहा कि वो अपनी गुमशुदा भेड़ों की वापसी का मुंतज़िर है और ये कि अगर मैं माफ़ी नामे पर दस्तखत कर दूं तो मुझे फ़ौरन रिहा कर दिया जाएगा और पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरकारी हिफाजत में ढाके पहुंचवा देंगे। पटना के डीएम मिस्टर प्रफुल्ल सेन गुप्ता हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया। मिस बार्लो उठकर चली गईं। दूसरे रोज़ सुबह फिर आईं। केक, फल, बिस्किट, चाय का फ्लास्क उठाए, चपरासी साथ। मेरी ये नई शान और शौकत देखकर अस्पताल के अमले और पहरे के सिपाही बहुत मरूब हुए और उनका रवैया बदल गया। मिस बार्लो ने फिर मुझे इस नरमी से लेक्चर पिलाना शुरू किया, गोया मैं कोई कम अक्ल नागा कबायली हूँ। मैंने उनसे कहा कि वो अपना वक्त ज़ाय कर रही हैं। वो मायूस होकर चली गईं। उस रात जनाना जनरल वार्ड की एक मरीज़ लड़की खदीजा चुपके से मेरे पास आई। उसका बाप कचहरी का मामूली एहलकार था और कहने लगी, दीदी, हम सब औरतें बराबर आपकी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन आपने अगर माफ़ी नामे पर दस्तखत कर दिए तो हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैंने उससे कहा, खदीजा, तुम सब इत्मीनान रखो, मैं हरगिज़ माफ़ी न मांगूंगी। उसी वक्त बाहर पहरे के सिपाही ने डंडा बजाया और वो चुपके से खिसक गई। एलिस बार्लो तीसरे रोज़ शाम को आईं। अबके से एक बंगाली अफसर उनके साथ थे। उन्होंने तारुफ कराया, मिस्टर सेन गुप्ता के असिस्टेंट मिस्टर रवि कुमार सानियाल, ये तुमसे बात करना चाहते हैं। मैंने कोई जवाब न दिया। मिस्टर सानियाल ने भी मिस बार्लो के अल्फाज दोहराए, माफ़ी नामे पर दस्तखत कर दीजिए। मैंने दूसरी तरफ करवट बदल ली। मिस्टर सानियाल ने कहा,
میں کل معافی نامہ لے کر آؤں گا، کل تک اچھی طرح سوچ لیجئے۔ ایلس بارلو کو شاید امید ہو چلی تھی کہ میں نرم پڑ جاؤں گی۔ چند منٹ بعد وہ اور مسٹر سانیال واپس چلے گئے۔ چوتھے روز صبح صبح مسٹر سانیال پھر آن موجود ہوئے، لیکن ان کے ہمراہ مس بارلو کے بجائے انہی کے ہم شکل ایک اور صاحب تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے کزن بسنت کمار سانیال ہیں، کلکتہ کے ایڈوکیٹ اور جرنلسٹ۔ اشروی کے مارکے کے بعد کے حالات کور کرنے کے لیے کلکتہ سے آئے ہوئے ہیں اور میرا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ذرا حیرت سے سوچا کہ ایک سرکاری افسر اس قسم کے انٹرویو کی اجازت کس طرح دے رہا ہے، مگر یہ آندولن کا اب نارمل زمانہ تھا، ہر چیز ممکن تھی۔ کچھ پتہ نہیں کون ہمارا ساتھی ہے کون دشمن۔ ربی کمار سانیال مسکرا رہے تھے، مسٹر بسنت کمار سانیال اب تک بت کی طرح بیٹھے مجھے تکے جا رہے تھے۔ میں ایک دم گھبرا گئی، میرا حلیہ بھی کیا رہا ہوگا۔ اس وقت ماتھے پر پٹی بندھی، سر جھاڑ، منہ پھاڑ، جیسے برسوں کی روگی 7-8 دن سے آئینہ تک نہ دیکھا تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ یہ انٹرویو کی کیا تک ہے، اور میں کون سی اتنی بڑی قومی ہیروئن ہوں؟ میری جیسی انگنت لڑکیوں نے کہیں زیادہ بہادری سے آندولن چلایا ہے، میں تو پولیس کی ایک لاٹھی سے ہی چکرا کر گر پڑی۔ خیر، تو بسنت کمار سانیال نے مجھ سے چند عام سے سوالات کیے، کہاں پڑھا ہے، تحریک میں کب سے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد وہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور نمسکار کر کے دونوں باہر چلے گئے۔ میں نے چونکہ معافی مانگنے سے قطعی انکار کر دیا تھا اور میری ٹانگ اور سر کے زخم ٹھیک ہو چکے تھے، اس لیے 10 روز بعد مجھے ہتھکڑیاں پہنا کر پولیس گاڑی میں سوار کروا دیا گیا اور دوبارہ جیل پہنچا دیا گیا۔ اس روز رات بھر زنانہ وارڈ میں جگا رہا۔ مریض لڑکیاں چپکے قاضی نظر الاسلام کے گیت الاپتی رہیں۔ صبح کو جب میں اپنے کمرے سے نکل کر جا رہی تھی، بہت ساری مریض عورتیں برآمدے میں کھڑی رو رہی تھیں۔ ان سب کو معلوم تھا کہ اگر حد گولے پھینکنے کا جرم مجھ پر ثابت ہو گیا تو عمر قید ہو سکتی ہے۔ جو عورتیں پلنگ سے نہ اٹھ سکتی تھیں، وہ بھی نرسوں کے چلانے کی پرواہ کیے بغیر کھسکتی وارڈ کے دروازے میں آ گئی تھیں۔ چنانچہ میں ڈسٹرکٹ جیل کے زنانہ وارڈ میں پہنچا دی گئی۔ کوٹری میں پہنچ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اب میں واقعی قیدی ہوں۔ شام کو ملاقات کے وقت بسنت کمار سانیال آن پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ میں قطعی فکر نہ کروں، ان کے بڑے بھائی کلکتہ کے نامور بیرسٹر ہیں، اگر مجھ پر مقدمہ چلا تو وہ پیروی کریں گے۔ میں نے کہا کہ آپ میرے لیے اتنی پریشانی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ وہ ایک دم ہنسنے لگے۔ قصہ مختصر کرتی ہوں دیپالی۔ بسنت کمار سانیال روزانہ شام کو جیل آ کر مجھے قانونی صورتحال سے باخبر کرتے رہے۔ اشروی کے مارکے کے بعد ہم 45 لوگوں کو بغیر مقدمہ چلائے جیل میں رکھا گیا تھا۔ سندھیا اور دوسری لڑکیاں کشتیہ جیل بھیجی جا چکی تھیں۔ اب دیپالی غور سے سنو۔ مجھے یہ انکشاف ہوا کہ بسنت کمار مجھے بے حد پسند کرنے لگے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ جو صرف 2 روز کے لیے پٹنہ آئے تھے، آج 1 مہینے سے یہاں ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ صحیح تھا کہ وہ قومی ناطے میری مدد کرنا چاہتے تھے، مگر اور بھی تو اتنی لڑکیاں جیلوں میں بھر دی گئی تھیں، صرف میری مدد ہی کیوں؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان سب لڑکیوں کے گھر والے ان کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے، میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں ان کو پاپا کے متعلق بتا چکی تھی، مگر مجھے لگتا ہے یہ بھی گپ تھی۔ دراصل ان کو مجھ سے عشق ہو گیا تھا۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ گپ نہیں ہے۔ ایک روز وہ خوش آئے اور کہنے لگے مجھے 10,000 کی ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ میری اتنی بھاری ضمانت کون دے گا؟ میں نے کہا اس کے متعلق سوچنا ہی بیکار ہے۔ دراصل دیپالی، میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا کہ ایک نامعلوم مدت تک جیل میں پڑی رہوں گی اور پاپا میرے غم میں روتے روتے اندھے ہو جائیں گے یا مر جائیں گے۔ ایلس بارلو ہسپتال کے بعد ایک مرتبہ جیل بھی آئی تھی، مگر میرے ارادے کی مضبوطی کا اندازہ لگا کر دوبارہ نہ آئیں۔ گارو ہلز واپس چلی گئیں۔ دوسری صبح دروازہ کھلا، جیلر نے اندر آ کر کہا آپ کو رہا کیا جاتا ہے۔ ضمانت مسٹر بسنت کمار سانیال نے دی تھی۔ میں بالکل ہی بھونچکی رہ گئی۔ جیل کے پھاٹک پر بسنت کمار اپنے بھائی بھاوج ربی اور رنجنا سانیال کے ساتھ موٹر لیے منتظر تھے۔ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ ربی کمار سانیال کی کوٹھی سول لائنز میں تھی۔ وہاں پہنچ کر دیپالی، مجھے ایسا عجیب لگا۔ زنانہ جیل اور اسپتال کے زنانہ جنرل وارڈ کے بھیانک افسردہ ماحول کے بعد یہ دوسری دنیا معلوم ہوئی۔ میں نے سوچا میں خوش قسمت ہوں، میں جو اکثر اپنی للی کاٹیج کی محدود سی زندگی سے شاکی رہا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اسی دنیا میں بیشتر انسان کتنی تکلیفوں میں زندہ رہتے ہیں، کیسی کیسی ذلتیں اور اذیتیں اٹھاتے ہیں۔ مجھے وہ سب زنانہ جنرل وارڈ کی غریب، میلی کچیلی لیکن باہمت عورتیں یاد آئیں، اور مجھے پتہ چلا کہ ہماری جنتا، ہماری عورتیں واقعی کتنی بہادر ہیں، کیسی بہادری سے زندہ رہتی ہیں اور کیسی بہادری سے مرتی ہیں۔
اتنے دنوں بعد اچھے سے غسل خانے میں اچھی طرح نہائی، صاف ساڑی پہنی، میز پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور برابر یہ احساس رہا کہ کروڑوں انسانوں کو زندگی کی یہ بنیادی آسائشیں ہی میسر نہیں۔ یہ احساس مجھے سچ مچ پہلی بار ہوا۔ شام کو ہم تینوں برآمدے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بسنت نے مجھ سے کہا، کل روانگی ہے، سامان باندھ لو۔ میرے پاس سامان ہی کیا تھا؟ جو ساڑی پہن کر میں مہم پر گئی تھی وہ خون میں تربتر ہو چکی تھی۔ ہسپتال میں انہوں نے ایک بھدا سا روب پہننے کو دے دیا تھا۔ مجھے وہ روب بہت چبھتا تھا۔ بیچاری خدیجہ نے مجھے اپنی ساڑی اور بلاؤز اور پیٹی کوٹ پہننے کو دے دیا تھا۔ روزانہ وہ اپنی ایک ساڑی دھو کر سکھا کر مجھے پہننے کو دیتی۔ وہ خود بہت غریب لڑکی تھی، ایک مسلمان چپراسی کی بیٹی۔ دوسری عورتوں نے بھی مجھے اپنی ساڑیاں پہننے کو دیں۔ یہ سب مفلس عورتیں تھیں دیپالی۔ سامان میرے پاس کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے، بالکل عادتاً منہ سے نکل گیا، میں روزی کو کل بازار لے جاؤں گی۔ رنجنا بولی، یہاں کے بازار میں کیا رکھا ہے؟ جب وہ کلکتہ پہنچے گی تو… بسنت بابو نے کہنا شروع کیا۔ کلکتہ کیوں؟ میں نے ان کی بات کاٹی۔ کلکتہ اس لیے کہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں، بسنت بابو نے جواب دیا۔ اسے ویمنز میگزین، رومانس، طوفانی محبت، سنڈریلا سٹوری وغیرہ وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ اپنا تجربہ تو بہرحال یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات زندگی میں یقیناً ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ میں نے پاپا کا غیظ و غضب، یہ انوکھی پرخطر صورت، ہر چیز نظر انداز کر دی۔ سول میرج کے لیے عدالت جانا پڑتا اور نئے قصے اٹھ کھڑے ہوتے۔ چنانچہ دوسرے روز رات کو چپکے سے پنڈت کو بلایا گیا۔ ٹپیکل موٹا تازہ برہمن۔ ڈرائنگ روم میں پھیرے پڑے۔ باقاعدہ میرا نام رادھیکا رکھا گیا۔ بسنت نے مجھے بتایا کہ بنگالی ویشنو مت میں ہر مرد کرشن اور ہر عورت رادھا کا تصور ہے۔ لولی آئیڈیا۔ مذہب وذہب سب میرے لیے بے معنی بات ہے۔ چرچ کا پادری چند الفاظ دہرا دیتا، پنڈت نے بھی اسی طرح کچھ ممبو جمبو کہہ دیا۔ اصلی چیز محبت ہے۔ 3 روز بعد ہم لوگ کلکتے آ گئے۔ بسنت کی کوٹھی بالی گنج میں ہے۔ بےحد اعلیٰ خاندان۔ ان کے بابا کلکتہ کے مشہور سرجن ہیں، بڑے بھائی بیرسٹر، بسنت کی بھابھی بھی ڈاکٹر ہیں۔ میری نند بروبون کالج میں کیمسٹری کی لیکچرر ہے۔ بڑا روشن خیال اور کلچرڈ خاندان ہے۔ میرے سسر اور جیٹھ نے، جو بڑے جوشیلے قوم پرست ہیں، فخر سے میرا سواگت کیا، لیکن ساس اور کنبے کی دوسری بڑی بوڑھیاں اس شادی سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ بہرحال میں عیسائی ہوں اور ایک گمنام غریب پادری کی لڑکی۔ مگر یہ لوگ اتنی شائستہ ہیں کہ اپنے کسی رویے سے اپنی ناخوشی کا اظہار نہیں کرتی، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ بسنت کمار مجھے کتنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بے حد سوفسٹیکیٹڈ خاندان ہے، عمر رائے کے خاندان جیسا۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد میری ساس اور دوسری بوڑھی خواتین میرے برتاؤ سے خوش ہو جائیں گی۔ ہماری کوٹھی سر پریتوش رائے کے بیٹے کی کوٹھی کے پڑوس ہی میں ہے۔ میرے جیٹھ اور بسنت کی مسٹر رائے سے بہت دوستی ہے۔ چنانچہ دیپالی، اب میں جہاں آرا اور عمر رائے والے اس اونچے طبقے میں شامل ہو چکی ہوں جس پر مجھے اپنے احساس کمتری کی وجہ سے اتنا رشک آیا کرتا تھا۔ یہ سب باتیں میں اس سچائی سے تم کو لکھ رہی ہوں، کسی اور کو نہیں لکھ سکتی۔ سانیال بہت دولت مند خاندان ہے اور دیپالی میری ساری عمر اسرت میں کٹی۔ اب خوش ہوں کہ آسائش اور آرام کی زندگی گزاروں گی۔ روپے کی قدر اسی کو ہوتی ہے جس نے ہمیشہ تنگی و ترشی سے بسر کی ہو۔ ہماری للی کاٹیج کی زندگی تمہیں یاد ہے؟ پاپا اکثر اسرار ربانی کی بات کیا کرتے تھے، اور ذرا سوچو تو مجھے بسنت کس ذریعے سے ملے؟ اپنے پرانے دشمن چارلز بارلو کے ذریعے۔ اگر چارلز بارلو اپنی بہن کو ٹرنک کال نہ کرتا، وہ مجھ سے ملنے نہ آتی۔ وہ اپنے ساتھ ربی بابو کو لے کر آئیں اور ربی بابو کے ساتھ بسنت کمار آئے۔ پاپا ظاہر ہے کہ ہندو سے شادی کرنے کی وجہ سے مجھے قطعی معاف نہ کریں گے۔ میں نے بھی ایک کے بعد ایک ان کو کتنے عظیم صدمے پہنچائے ہیں۔ کلکتے پہنچتے ہی میں نے اور بسنت نے اکٹھے پاپا کو خط لکھا اور ان سے ان کی بلیسنگز کی درخواست کی۔ آج صبح ان کا چند سطروں میں جواب آیا۔ لکھا ہے کہ وہ خداوند خدا کے شکر گزار ہیں کہ میں زندہ بچ گئی اور خیریت سے ہوں، مگر میں نے یسوع کا دامن چھوڑ کر ایک بت پرست کافر سے شادی کر لی، اس وجہ سے وہ عمر بھر میری شکل نہ دیکھیں گے۔ للی کاٹیج کے دروازے میرے اوپر ہمیشہ کے لیے بند ہیں، اور یہ کہ وہ میری روحانی نجات اور بخشش کے لیے برابر دعا کرتے رہیں گے۔ اب ختم کرتی ہوں دیپالی، بہت لمبا خط ہو گیا۔ ڈائننگ روم میں لنچ کا گھنٹہ بج رہا ہے، اب بھاگوں، سسرال کا معاملہ ہے بھائی۔ پی ایس، بسنت نے تم کو بہت بہت سلام کہا ہے اور تم سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ اب تم جلدی سے ہمارے پاس کلکتہ آؤ۔ تمہاری رادھیکا روزی سانیال۔ بالی گنج، کلکتہ، 8 اکتوبر سن 1942۔